connect yourself with those who are successful. सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो लोग जो कि कामयाब हो गए हैं, अपने आप को उनसे कनेक्ट करें। कुछ अल्लाह ने ऐसे लोग भी बनाए हैं जो हज़ारों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से कामयाबी के रास्तों पे गामज़न कर चुके। अल्लाह के वास्ते अपने आप को उनसे कनेक्ट करें, उनसे कनेक्ट करें। आपका मुशाहिदा रहा है कि एज अ पेरेंट भी किस नसीहतें करें, एक बच्चे को किस तरह परवान चढ़ाना चाहिए, स्कूल लाइफ उसकी कैसी होनी चाहिए और स्कूल लाइफ में उसका विजन क्या होना चाहिए और उसके बाद क्या विजन होना चाहिए। तुम्हारी इतनी परसेंटेज आई है, तुम्हारी इतनी परसेंटेज नहीं, तुम्हारा इतना स्कोर आया, तुम्हारे कज़न का इतना स्कोर था। दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया। अपने बच्चे को इस तरह से जज ना करें। ये तो बहुत नामुनासिब तर्ज़ अमल है कि आप अपने बच्चे को परसेंटेज के ज़रिए से नापें कि अगर परसेंटेज अच्छी आ गई तो अच्छा बच्चा है, परसेंटेज अच्छी नहीं है तो अच्छा बच्चा नहीं। जीत उसकी होगी जो हक पर होगी, जीत उसकी होगी जिसकी ताकत ज़्यादा होगी, जिसकी कुर्बानियाँ ज़्यादा होंगी। मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे स्टूडेंट का कि 21 घंटे बाहर दुनिया में गुजरे। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो मेरे साथ गुजरे हुए 3 घंटे इतने ताकतवर होने चाहिए, इतनी पॉजिटिव एनर्जी वाले होने चाहिए कि वो उसके उन 21 घंटों पर भारी हो जाए। इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशंस के अंदर हमारी बातचीत जो हुई है वो ज़्यादातर एक स्टूडेंट के ऊपर और एक टीचर के ऊपर हुई है। तो मैं चाहूँगा कि जो अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर अभी हैं वो इसको सुने भी और इसमें जो जो हमने बातें करी हैं उसको कोशिश करके आज ही अपनी डायरी के अंदर या अपने ही जो है ना वो किसी जगह के ऊपर लिखें और उसको आज से ही अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करें। 2 शोबे मैं सोचता हूँ इनमें कभी भी अखलाकी ज़वाल नहीं आना चाहिए। एक डॉक्टर और दूसरा उस्ताद। अगर यार आपको पैसा ही कमाना था, सिर्फ पैसा आपका मकसद था यार, तो और बहुत सारे शोबे थे और बहुत शोबे थे। अल्लाह के वास्ते इस शोबे को इतना कमर्शलाइज ना करें। वो उस्ताद एक बच्चे के लिए क्या है, रूहानी बाग की तरह है। अल्लाह ने आपको वो और रूहानी बाग का मुकाम उसके जो अदम से वजूद में लाने वाला बाग उससे ज़्यादा है। तो आपका मुकाम बहुत बड़ा है। तो जितना बड़ा मुकाम है, पूछ भी उतनी बड़ी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद हैं और आपको पता है इसका मकसद इन एपिसोड्स का, इन पॉडकास्ट का पर्पज़ एक ही है कि हम अब दूसरों की ज़िंदगियों के एक्सपीरियंस को लेकर अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करें और उससे सीख के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। तो आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों को पता है हम सबका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दौर जो है ना वो गुजरता है। हम सबकी, हर इंसान की ज़िंदगी में वो फेज़ आता है और वो है कि जब आप मैट्रिक के बाद यूनिवर्सिटी के दरमियान का जो एक इंटरमीडिएट का जो है ना वो पीरियड होता है, वो सबकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा अहम होता है और उसी में इंसान जो है वो अपनी रास्ता भी तयन करता है कि उसने किस साइड पे जाना है और उसी में बिगड़ता भी है, उसी में ठीक भी हो जाता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो बज़ात खुद मेरे भी टीचर रह चुके हैं और मेरी अपनी ज़िंदगी का जो कहते हैं कि एक रास्ता बना और एक जो है ना वो अपने रास्ते के ऊपर हम आए, तो इन्हीं की बदौलत आए। तो हमारे साथ मौजूद हैं आयोटा वर्ल्ड के सरदनान। सरदनान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का। अच्छा सर, मैं चाहता हूं कि आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ताकि सब अपने साथ जो है ना वो क्या कर लें, अपने ऑडियंस जो है वो ये अंडरस्टैंड कर ले कि कौन है, क्या है। तो मैं चाहूँगा कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर आप अपना कराना चाहें, आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ था और आज ये सब कुछ दरमियान का जो इंट्रोडक्शन है वो करा दें। बस मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1976 और जो है वो एजुकेशनल, चूँकि आपने एज एन एजुकेशनिस्ट जो वो इंट्रोड्यूस कराया है, तो जो एजुकेशनल कैरियर है इट बिगिन फ्रॉम 98 और व्हेन आई वाज इन एनईडी और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। तो उस दौरान ये होता है कि हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए कि अपने पेरेंट्स पे बर्डनाइज ना हो, तो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना शुरू किया और फिर वो ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा और एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी हुई एक सलाहियत थी जो हम पर खुद जो है वो आश्कार हुई। पता चला कि जो है वो ये स्किल अल्लाह ताला ने दिया हुआ है।
اور اس طرح سے یہ جرنی ایسے آگے بڑھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا. الحمدللہ. اچھا سر، یہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم زیادہ تر بات کریں ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر اور ایک ٹیچر کے اوپر. اچھا، آپ نے اپنے آپ کو کب منفرد بنایا باقیوں سے؟ ٹیچرز بہت سارے موجود ہیں ہمارے ارد گرد، تو آپ کا یو ایس پی، آپ کو کیا لگا کہ یار مجھے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے اپنے انسٹیٹیوٹ کے تھرو؟ جب میں نے 98 میں پڑھانا شروع کیا تھا تو جو ہے وہ اس دوران مجھے پر خود یہ چیز جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ انکور ہوئی کہ میں جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے جو ہے نا بہت جذباتی وابستگی جو ہے وہ قائم کر لیتا ہوں، یا میری اس سے بہت زیادہ خلوص کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے. تو جب کبھی بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، چونکہ میں اپنے دور میں الحمدللہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ رہا، اور میں اپنے ٹیچرس کی جو بھی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی تھی ان کو میٹ کرتا تھا، ان کے دلوں کو تو نہ ٹوٹیں ان کے دل، اور ان کے جو مجھ سے وابستہ امیدیں وہ نہ ٹوٹیں، اس کے لیے میں فلفل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا کہ جو کمٹمنٹس ہیں یا جو ہوم ورک ہے یا جو اسائنمنٹس وہ کیے جائیں پیرنٹس کو لے کے اسی طریقے سے. تو جب مجھے اپنا کوئی اسٹوڈنٹ ایسا لگتا تھا کہ وہ ڈیویٹ کر رہا ہے اور جو کچھ اس کے والدین چاہتے ہیں وہ اس منزل تک خدا نخواستہ نہیں پہنچ پائے گا، تو میں اس کو اس زمانے میں بہت سمجھاتا تھا. یعنی سمجھ لے کہ اگر میں نے کسی اسٹوڈنٹ کو 1 گھنٹہ دیا تو 1 گھنٹے میں 10 سے 15 منٹ میں اس بچے کو کاؤنسل کرتا تھا. اگر وہ ڈیویٹ کرتا ہوا محسوس ہوتا تو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کچھ کرم ایسا ہوا والدین کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی تربیت ملی ہوئی تھی کہ وہ اسٹوڈنٹ بھی کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ سر آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں، یعنی آپ کاؤنسل کرتے ہیں تو 1 ہفتے کے لیے ہم بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، پڑھائی کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ وہ چیز تھی جو کہ شروع سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی. پھر یہ چیز اس چیز کے ساتھ ہم پروگریس کر رہے تھے. تو لیکن 2013 میں جو ہے وہ ٹائم لینڈرز کے نام سے ایک کنسلٹنٹ فرم ہے، اور یمین الدین احمد صاحب اور یمین الدین صاحب اور سلیمان احمد صاحب، تو ان کے ہاں میں نے ایک اسٹریٹجک ویژن کی جو ہے وہ ورک شاپ کی، اور وہاں سے ایک جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ میرا پیراڈائم شفٹ ہوا. اور اسی کے لگ بھگ 19 وقت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ غفلت سے بیداری دی، توبہ کی توفیق دی، اپنی طرف پلٹنے کی توفیق دی. وہ میری زندگی میں ون آف دا بگیسٹ ٹرانزیشن تھی کہ جو ہے وہ ورلڈلی پرسپیکٹو جو ہے وہ چینج ہوا، اور ایک دین کی طرف جو ہے وہ رجحان بڑھ رہا تھا، اور دل میں جو ہے وہ مسلسل یہ آ رہے تھے کہ زندگی کے جو مقصد ہیں، بڑے مقاصد، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ہے. تو جو ہے وہ اس پہ پھر چیز ذہن میں، پھر یہ چیز جو ہے وہ چونکہ میں اس وقت پڑھا ہی رہا تھا، اور آہستہ آہستہ ترقی الحمدللہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی کیریئر کے اندر. تو میں نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ، میں خود بخود ٹیچر بن گیا. یعنی ND میکینیکل سے تعلق رکھنے والا ایک شخص وہ ٹیچر کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، تو ایک میکینیکل انجینئر ٹیچر جو ہے وہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا امر ہے یہ. اور پھر جب اللہ کی طرف جو ہے وہ آنکھیں کھلی اور اللہ کی طرف جو بڑھنا شروع کیا، تو دل میں یہی بات آئی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استاد بنایا ہے تو صرف اسنی نہیں بنایا ہوگا کہ میں صرف اس کیریئر کے ذریعے سے، اس پروفیشن کے ذریعے سے پیسہ کماؤں. تو پھر ہم نے الحمدللہ بچوں کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کاؤنسلنگ کا سلسلہ شروع کیا. اور یہ وہ وقت ہے جب ہم نے اپنے ادارے کے لیے، ورلڈ کے لیے جو ہے وہ ایک ویژن اسٹیبلش کیا. اور وہ ویژن پھر ہمارا یہی تھا کہ ہم اپنے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ دراصل اس قوم کا اثاثہ ہیں، یہ اس امت کا اثاثہ ہیں. اور پھر ہم آنے والے وقتوں میں یہ امت، یہ ملک جو ہے وہ جس نیت سے، جس قسم کی قربانیوں سے بنا، حق ہے ان اب ہمارے آباء و اجداد کے خون پر، یعنی قرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم جو اس مقام کو پہنچیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر بتا ہے ہمیں کام کرنا ہوگا اس یوتھ کے اوپر، کیونکہ یہی اس مقام پر جو ہے وہ پہنچائیں گے انشاءاللہ.
اور پھر اسی طرح سے اگر بحیثیت مجموعی دیکھے تو امت مسلمہ جس زوال کا شکار ہے تو اس زوال سے باہر نکلنا عروج تک پہنچنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ امت مسلمہ کو انتہائی زبردست قسم کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ان کے اندر کیریکٹر کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے along with their جو اسٹڈیز along with their ایجوکیشن. تو پھر ہم نے الحمدللہ اس طریقے سے بچوں کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ ہم اب بچوں کے اوپر الحمدللہ جو ہے وہ نہ صرف ایجوکیشنل ایکسلنس لانے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ, جس کی وجہ سے یوں سمجھ لیں. میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ویسے تو باقاعدہ طور پر آرٹ ورلڈ کا آغاز 2005 میں ہوا تھا, لیکن 2013 تک ڈسپائٹ آف نیومرس ایفرٹس اور ٹرمنڈس اسٹرگل جو ہے وہ ہم پوزیشن نہیں لا سکے تھے. لیکن 2013 میں نیت تبدیل ہوئی اور 2014 سے کیا ہوا جو وہ پوزیشن آنی شروع ہوئی اور کنٹینیوس پوزیشن آ رہی. یعنی ایون کہ ابھی 2023 کا جو رزلٹ آیا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا, جو تو فرسٹ ایئر میں فرسٹ پوزیشن ہے پورے کراچی بورڈ میں تقریباً 24,000 اسٹوڈنٹ تھے اور سیکنڈ ایئر میں 22,000 میں سے 8th پوزیشن ہے ہماری اسٹوڈنٹ کی ماشاء اللہ. تو یہ کنٹینیوس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ پوزیشنز کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اکیڈمک ایکسلنس ہے. دوسرا یہ ان بچوں سے اگر آپ کی ملاقات ہو نا, میں چاہوں گا کہ آپ ہماری ان بچوں سے ملاقات کریں, ان سے انٹرویو کریں. جب ان سے آپ بات کریں گے تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ انہیں تو سوچ کے اعتبار سے بھی نیکسٹ لیول پر ہے. ان کی جو میچورٹی ہے وہ نیکسٹ لیول کے اوپر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹوڈنٹس اور ادر جو بوائز اینڈ گرلس آف دس ایج گروپ. تو جو یہ کیا ہے, یہ الحمدللہ یہ بنیادی طور پر اس کاؤنسلنگ کا نتیجہ ہے. یہ ان جو بچوں کو مسلسل کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ان کی جو ریلیجیس اپ برنگنگ ہے اس کے حوالے سے جو ورکنگ ہوئی ہے, اس کے نتائج ہیں کہ الحمدللہ وہ بہت میچورڈ ہیں زندگی کے مختلف پرسپیکٹیو کو لیتے ہوئے. اور یہی الحمدللہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ بچوں اس ایج گروپ میں اگر یہ اتنے میچورڈ ہیں جس میں لاوالی پن ہوتا ہے, جس میں انسان ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو کہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ ینگسٹر ہے, لیکن آپ کو ان ینگسٹرز کے اندر وہ میچورٹی نظر آئے گی جو 30s اور 40s میں نظر آتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا سر, میں بذات خود یہ بھی جاننا چاہتا ہوں اور لوگوں سے بھی میرا سوال رہ جاتا ہے کہ ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ایک استاد کون ہوتا ہے اور استاد کا رشتہ یا استاد کو کیسا ہونا چاہیے آج کے دور کے اندر. اس کے بعد پھر میں شاگرد کی زندگی کی طرف بھی آؤں گا. لیکن آپ سے اگر میں پوچھوں, کیونکہ آپ کے بھی پاسٹ میں جو ہے نا وہ ٹیچرز رہے ہیں, تو آپ نے ایک تو پہلی بات کہ آپ کی انسپریشن کون تھا, انسپریشن کوئی ہوں گے آپ کے ٹیچر, اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر کیسے ڈیولپ کیا؟ میرے جو والد تھے وہ خود پڑھایا کرتے تھے. میری سب سے بڑی انسپریشن میرے والد نے ہی, یعنی انفیکٹ آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں کلاس 3 میں میرا نئے اسکول میں ایڈمیشن ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایڈمیشن سے پہلے ٹیسٹ ہوگا. تو انہوں نے جو پرنسپل تھیں اسکول کی, انہوں نے کہا لکھو یہ رحیم کی گائے. تو میں یہ نہیں لکھ پایا, یہ نہیں لکھ پایا. اچھا. تو آئی واز ویری فرسٹریٹڈ. اس وقت میں بہت فرسٹریٹ ہوا. میرے والد صاحب موجود تھے اور جو ہے وہ مجھے بہت شرمندگی ہوئی اپنے والد صاحب کے سامنے بھی اور میم کے سامنے. بٹ اس کے بعد وہ یہ کہ میرے والد نے مجھے پڑھانا شروع کیا. تو وہ انہوں نے جس انداز سے انہوں نے پڑھایا, تو پھر میں کبھی بھی اپنی کلاس میں سیکنڈ نہیں آیا. الحمدللہ ہمیشہ جو اپنی کلاس میں لیڈ کرتا رہا. تو میرے والد سے 7 سال تک تقریباً میں پڑھتا رہا, میٹرک تک. تو جو ہے وہ اس دوران ابو میں صلاحیتیں تھیں وہ میرے اندر آ گئیں اور میں ان کو بہت آبزرو بھی کرتا تھا. ان کے اندر بھی ہڈن ٹیلنٹ تھا, مجھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا یہ چیز. تو اس طرح سے پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں جو ٹیچرز ملے وہ بہت سنسیئر تھے, بہت مخلص تھے. میرے اپنے جو ٹیچرز تھے, کیمسٹری کے ٹیچر تھے سر شاہد, وہ اسی طرح سے میتھس کے ٹیچر تھے سر ندیم. تو ان اساتذہ نے بہت محنت کی. ان کے دلوں میں بھی مجھے ایسا نظر آتا تھا کہ بہت خلوص ہے. تو بس یہ ان لوگوں سے میں نے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھا. اور اسی طریقے سے اصل میں ہوتا یہ کہ جب آپ کسی ایک عمومی ٹیچر کو دیکھتے ہیں اور پھر کسی ایسے ٹیچر کو دیکھتے ہیں جس میں اخلاص کی جھلک ہو, تو پھر آپ اس کے ہو جاتے ہیں.
تو پھر آپ اس کی ہر بات کو فالو کرتے ہیں. تو پھر یعنی وہ ٹیچرز جنہوں مجھے اخلاص نظر آیا تو وہ پھر میری انسپریشن خود بنے. میں نے ان کی ایک اچھی ادا کو اڈاپٹ کیا. بلکہ سچی بات ہے کہ وہ چیزیں اندر خود اتر جاتی ہیں, خود بخود وہ اترتی تھی. جس کا انداز آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ خود بخود آپ کے اندر اتر رہی ہوتی ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی. تو بس اس طرح سے وہ چیزیں الحمدللہ جو ہے وہ والد سے اساتذہ سے آتی چلی گئیں. کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں ابھی تھوڑی پہلے عرض کیا نا کہ جو ہے وہ جیسی میں کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھانا شروع کرتا ہوں میری اس سے ایک جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے کہ یار بس میں نے اس کے نا جو ہے وہ اس کا جو لائف گول ہے, جو اس کے ٹارگیٹس ہیں ان کو اٹین کرنے ہیں, میں نے اس کا معاون ہونا ہے. اور میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے جب مجھ سے پڑھنے آگے نا, اس نے دراصل اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا کہ مجھے منزل تک پہنچاؤ. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا دریا اور سمندر ہو اور میں اس میں جو ہے وہ بادبان یا جو ہے وہ اپنی کشتی لے کے بیٹھا ہوں اور وہ کہے کہ مجھے جو ہے منزل تک پہنچا دوں. اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے بیچ سمندر میں بیچ مندار میں چھوڑ دوں, یا میری کشتی میں خدا نخواستہ سوراخ ہو, یا مجھے جو ہے اپنی کشتی چلانی نہ آتی ہو, میں اسے کیسے پہنچاؤں گا؟ ایسے ہے. یعنی اور پھر اگر میں یہ کام نہیں کر سکتا تو مجھے اسے اپنی کشتی میں بٹھانا نہیں چاہیے. تو اس کی جو زندگی ہے وہ میرے اس وقت اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا, اور مجھے جو ہے وہ اپنے کام میں انتہائی ایماندار ہونا پڑے گا. تو یہ میرے دل میں ہمیشہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے, چاہے وہ ٹیمپریری ہو, یعنی کچھ وقت کے لیے میرا اسٹوڈنٹ بنا ہو یا طویل وقت کے لیے, میرے دل میں خود بخود اس کے لیے یہی بانڈنگ ہے. صحیح. اچھا آپ کا پہلے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اب جو المنائے ہیں اب تک جتنے اسٹوڈنٹس ہو گئے ہوں گے تو ان کا اندازاً ریشو کیا ہوگا, اور ابھی ایٹ دس مومنٹ ہر سال کرنٹلی آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کی تعداد کا تعین کرنا تو بہت مشکل ہے, اس لیے کہ 1998 سے ابھی 2024 ہے. تو الحمدللہ جو ہے وہ ہزاروں اسٹوڈنٹس, اللہ کے فضل سے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھائے جا چکے. پچھلے سال تقریباً ہمارے کوچنگ میں جو ہے وہ 1100 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے الحمدللہ. اور رائٹ ناؤ ایڈمیشن پروسیس چل رہا ہے. تو مگر یہ کہ ہماری اسٹیمیشن یہ ہوتی ہے کہ 1000 سے 1100 اسٹوڈنٹس کی ہم انٹیک کرتے ہیں, پھر ان کے اوپر یہ سارا کام چل رہا ہے. اچھا, اکثر میں دیکھیں کہ آپ کی اتنی کوئی خاص مارکیٹنگ نہیں ہوتی, نہ مارکیٹنگ ہوتی ہے, مطلب آپ تو پھر یہ کیسے آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس؟ اللہ کے فضل کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کچھ پودے ہیں نا جو دھوپ کے بغیر نہیں چل سکتے, اور کچھ پودے ایسے ہیں جو کہ دھوپ میں جل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہر ایک چیز کو اللہ نے ایک ڈفرینٹ کمپوزیشن سے بنایا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مارکیٹنگ کا کچھ اور ٹول رکھا ہوتا ہے. اور وہ ٹول کیا تھا؟ وہ ٹول تھا ورڈ آف ماؤتھ. بچہ آتا تھا, پڑھتا تھا, جو وہ دیکھ لیتا تھا کہ یہ لوگ کس طرح اپنا کام کر رہے ہیں, اور پھر وہ بچہ ہی گیا, اور وہ بچہ جا کے جو ہے وہ اپنے دوست احباب کو جو ہے وہ بتاتا کہ جو ہے وہ اس طرح پڑھایا جا رہا ہے, اس طرح پڑھایا جا رہا ہے. اور الحمدللہ اس طرح سے یہ مارکیٹنگ کا ٹول بنتا گیا. ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے کہ میں پیرنٹس کا ایک سیشن ہو رہا تھا, تو بہت سارے پیرنٹس بیٹھے ہوئے تھے, اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہم کس طرح سے ٹیچنگ کر رہے ہیں, اور کس طرح سے آپ کے بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اکیڈمک ڈیولپمنٹ ہو یا کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہو, کس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان دا اینڈ جو ہے وہ ایک خاتون نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ سر ڈو یو ریمبر می, جو ہے آئی ایم علینا, اسٹوڈنٹ آف یور بیچ 2005, اور میری بیٹی جو ہے وہ اب آپ کے کوچنگ آئی. تو جنہیں ماں نے پڑھا تھا, اب اس کی بیٹی جو ہے وہ کیا ہے, یعنی وہ اس کی بیٹی میرے خیال ہے 14-15 سال, جتنے سال کی بھی ہیں ان کی بیٹی, تو وہ ان کو ابھی بھی یاد تھا, اور وہ آج اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کرانے کے لیے یا انہیں بیٹی کو پڑھوا رہی تھی. تو کسی کو اگر 16-17 سال گزرنے کے بعد یا 20 سال گزرنے کے بعد بھی یاد اگر رہ جائے, تو یہ دس از سم تھنگ جو مارکیٹنگ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ سے نہیں ہو سکتا. یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ایک دل سے دوسرے دل کا کنیکشن ہو, جو 20 سال بعد بھی برقرار رہے کہ میں آج جس مقام پر ہوں اس میں کسی شخص کا کردار اللہ کے بعد.
تو وہ الحمدللہ وہ اس طرح سے یہ چیزیں ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو پھیل رہی اچھا، زیادہ تر جو آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے کہ کیا ایسی وجہ تھی یا کیا ایسی خصوصیات تھی یا کیا ایسی کوالٹیز تھی جس کی وجہ سے لوگ ورڈ آف ماؤتھ کو پریفر بھی کرتے ہیں اور ہر کوئی آؤٹر ورلڈ کو جو ہے نا وہ ریکمینڈ بھی کرتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یو ایس پیز ہیں؟ دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں اصل چیز میں بتاؤں، میرا ذاتی تجربہ یہ ہو سکتا ہے کوئی ایجوکیشنسٹ مجھ سے ناراض ہو اس بات پر، لیکن 25 سال کا تقریباً وقت ہو چکا ہے. ان 25 سال میں نے جس چیز کو ہزاروں اسٹوڈنٹ سامنے سے گزرے، میں نے جس چیز کا تجربہ کیا وہ یہ تھا کہ ترقی کے اعلیٰ ترین معیار، یعنی ترقی جسے بھی آپ دنیاوی ترقی کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ نہیں تھا جس نے نس سے انجینئرنگ کر لی. بلند ترین معیار پہ وہ نہیں پہنچا جس نے جو ڈاؤ سے جو وہ MBBS کر لیا. میں نے دیکھا کہ وہ لوگ ترقی کے زیادہ بلند معیار پہ پہنچے ہیں جن کے اندر لیڈرشپ ایبلٹیز اور کیریکٹر ٹریٹس بہت اچھے تھے، کیونکہ جس چیز کی بنیاد پہ وہ فلورش کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، وہ اور خصوصیات تھی، محض کتاب کے چند الفاظ اور اسٹیٹمنٹس نہیں تھے، ایسے ہی ہے، وہ کوئی ایکویشنز نہیں تھیں. تو انسان کو زندگی کی اصل ایکویشن کو سمجھنا پڑے گا کہ اس زندگی میں کامیابی کا معیار اصل میں کیا ہے. ایسے ہی ہے. میں خود اگر آپ کے سامنے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ بھائی میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی اور مجھے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا، اور اس طرح کی میرے سامنے سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جس میں جو وہ آدمی کی ایجوکیشن ایک ایریا میں ہے اور وہ کسی دوسرے ایریا میں ان ایکسلنس پہ کام کر رہا ہے، نیکسٹ لیول کے اوپر پہنچا ہوا ہے، اور لیکن اس نیکسٹ لیول پہ اسے پہنچانے والی چیز اس کی ایجوکیشن سے بڑھ کر کیا ہے، اس کی کریکٹر ٹریٹس ہے، اس کی میچورٹی ہے، اس کی جو بصارت ہے، حکمت ہے، اس کے اندر جو وہ چیزوں کو فورسی کرنا ہے، اس کے ویژنز ہیں. یہ وہ چیزیں جو انسان کو اس مقام پہ پہنچاتی جہاں پر کتابیں نہیں پہنچا سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ ازیوم کر لینا کہ محض کتابیں پڑھنے سے آپ کسی بڑے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ اس میں تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ ہے تھوڑا سا اس سے اختلاف. صحیح. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جو پروسیس آف چینج ہے، کوئی شخص آپ کے کوچنگ آتا ہے یا آپ سے پڑھتا ہے اور اس کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ ڈیولپ کرتا ہے، وہ کریکٹر ٹریٹ جو آپ ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح ایک انسان میں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ گھر بھی جا رہا ہے، گھر میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اور سوسائٹی کے اندر بھی بہت ساری چیز دیکھ رہا ہے، تو آپ نے کیا پیٹرنز دیکھے کہ یہ بچے جو ہے نا وہ زیادہ ایکسل کر جاتے ہیں یا اس طرح وہ بدل جاتے ہیں، تو آپ لوگ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، روز اول سے اس دنیا میں چیزیں مقابلے پر ہیں، ٹھیک ہے، چیزیں مقابلے پر ہیں. رائٹ رانگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، شیطان، ٹھیک ہے، گڈ اینڈ بیڈ وغیرہ، یہ دو چیزیں. جیت اس کی ہوگی جو حق پر ہوگا، جیت اس کی ہوگی جس کی طاقت زیادہ ہوگی، جس کی قربانیاں زیادہ ہوں گی. تو میرے لیے یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کا کہ 21 گھنٹے باہر دنیا میں گزرے اور 3 گھنٹے میرے ساتھ. میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ 21 گھنٹے کے اندر جتنی بھی خدا نخواستہ کوئی خرابی لے کر آئے، میرے ساتھ گزرے ہوئے 3 گھنٹے اتنے طاقتور ہونے چاہیے، اتنی پازیٹیو انرجی والے ہونے چاہیے کہ وہ اس کے ان 21 گھنٹوں پہ بھاری ہو جائے. ایسا ہی ہے. تو اتنی پازیٹیو انرجی مجھے اپنے بچے کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے کہ وہ اس پازیٹیو انرجی سے ان 21 گھنٹے کی نیگیٹیوٹیز کو کیا کر سکے، فائٹ کر سکے اور ون کر سکے. صرف فائٹ نہیں کرنا، ون کرنا اس نے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی اپنی پازیٹیو انرجی اتنی ہو کہ آپ اپنے بچے کو اکوپ کریں. ایسا ہی ہے. تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، پھر چیزیں پازیٹیو سائڈ پہ جانا شروع کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اسی طرح سے کام کرتی ہیں. اور پھر دیکھیں جو نا یہ جو انسان ہے نا، اس میں
ٹھیک ہے، جسم ہے، روح ہے، یہ روح امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے. ہمارا اچھی بات سے انسان جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، بلکہ زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ. لیکن بس یہ کہ اچھی بات حکمت اور بصارت کے ساتھ کی جائے، سامنے والے کے مزاج کے اعتبار سے کی جائے، نرمی سے کی جائے، جب حسن اخلاق سے کی جائے اور حسن زن سے کی جائے. کسی شخص کو کب اللہ قبولیت دے دے، اس کے لیے اس کا معیار کیا ہو جائے، یو نیور نوز. بس آپ کو اس کو یہی کنسیڈر کرنا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے اور ایک کاش کہ میرے سبب یہ اللہ سے جڑ جائے. تو جب آپ اس چیز کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں. اچھا، اوبیسلی پازیٹیو انرجی کو بانٹنے کے لیے، پازیٹیو انرجی دینے کے لیے خود کا پازیٹیو ہونا بھی ضروری ہے. تو آپ کس طرح اپنی پازیٹیو انرجی کو مینٹین بھی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اکوپ بھی رکھتے ہیں اس کے ساتھ، تاکہ وہ لوگوں کے لیے کام آ سکے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا جو آپ کا سوال ہے نا، یہ تھوڑا سا وہ پھر تھوڑا سا جا کر جو ہے وہ یعنی دین کے جو ہے وہ تھوڑے سے نہیں، دین کے اگینسٹ نہیں، دین کے نیکسٹ لیول سے بھی جا کے کنیکٹ ہوتا ہے. تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وہ اس طرح سے کہ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہستی جڑ گئی، جن لوگوں نے ان کی جو وہ صحبت اختیار کر لی، وہ صحابی کہلائے. اور صحابی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکا. اس کے بعد جنہوں نے صحابیوں کی صحبت اختیار کی، وہ تابعی کہلائے. ان کے مقام کو پہنچ جو ہے وہ پھر اسی طرح سے تابع. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ معاملہ نا نسبتوں کا ہوتا ہے. تو نسبت کا ہے، تابعی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ انرجی ہے. تابعی صحابی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کے اندر کچھ انرجی ہے. اسی طریقے سے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ انرجی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کا خود کسی ایسی صحبت میں بیٹھنا، کسی ایسی ہستی سے جڑے رہنا جس کا اللہ سے تعلق ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے آپ کے اندر انرجی کو جو وہ بڑھتا رہتا ہے. جیسے یوں سمجھنے کہ جیسے اس کی ایک ایسی مثال ہے کہ آپ کے موبائل ہے، اب کنٹینیوسلی یوز ہو رہا ہے، اور جب وہ یوز ہو رہا ہے تو وہ اس کی بیٹری کیا کرے گی، ظاہر بات ہے ڈرین ہوگی. تو اب بالفرض کیا ہوگا، آپ کو فور امیڈیٹ کوئی بیک اپ چاہیے اور آپ آن ٹریولنگ موڈ، تو آپ کیا کریں گے، یہی کریں گے کہ پاور بینک لگائیں گے، جو بیٹری بینک جو ہوتا ہے وہ آپ لگا دیں گے. اب وہ بیٹری بینک ڈرین ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے، بیٹری بینک کو کنیکٹ کریں گے اس سے چارجنگ، یہ وہ مین سورس سے. تو یہ جیسے موبائل چارج کیا جا سکتا ہے بیٹری بینک سے، بیٹری بینک کو چارج کیا سکتا ہے مین پاور سورس سے. تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں. صحیح کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ چارج ہو رہا ہے ہم سے اگر اللہ کے فضل سے، تو ہمیں کسی اور کی صحبت میں جا کے چارج کرنا پڑے گا. اور پھر یہ چیز وہ پھر کوئی ایسی اللہ والا ہوگا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خصوصی نظر رحمت سے کیا کرتے ہوں گے، جو وہ کسی مقام پہ پہنچاتے ہیں. ایسے ہی یہ چیز اس طرح سے. اس صحبتوں کے بارے میں بتائیں کہ ان صحبتوں کا ہونا اور ان صحبتوں کا نہ ہونا، ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر. اچھی صحبت بھائی بالکل سیدھی سی بات ہے، آپ کے موبائل کی جب بیٹری تھوڑی سی لو ہو جاتی ہے نا، اور آپ اس سے کوئی تصویر کھینچنا چاہتے ہیں، کوئی ایکسٹرا آپریشن لینا چاہتے ہیں، تو موبائل آپ کو کیا کہتا ہے، تصویر نہیں کھینچو گا. ایسے ہے. اسی طریقے سے جب آپ کے ایمان کی بیٹری لو ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، اور اذان کا وقت آتا ہے، تو اندر سے جو ڈاؤن بیٹری ہوتی ہے وہ کہتی ہے دل نہیں چاہ رہا. تو یہ جو نیکیوں کا صدور نہ ہونا ہوتا ہے وہ ایمان کے کم ہو جانے کی علامت ہے. تو پھر اس وقت آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، جیسے موبائل کو کہتا ہے یار اگر اس سے تصویر کھینچی تو چارجنگ پہ لگاؤ، اس کا مطلب ہے اب آپ کو چارجنگ کی ضرورت ہے، جا کے صحبت میں بیٹھیں. وہ صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اٹ ول میک یو انرجائز. آپ کا ایمان اوپر کی طرف آئے گا، اور جب آپ کا ایمان اوپر آئے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان، نیکی کرنا آسان. اور ایمان کی حلاوت کی ڈیفینیشن ہی یہی کہ جب آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا چلا جائے تو یہ اور جو ہے وہ نیکی کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے، تو یہ کیا ہے، ایمان کی حلاوت کی علامت. صحیح. اچھا، آپ کے پاس جو ہے نا وہ اچھے خاصے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہوگا، تو اگر میں اسٹوڈنٹس کی لائف میں بات کرنا چاہوں
کہ آپ کی زندگی میں جو آپ نے آبزرو کیا ان کو اور آپ نے ان کے پیٹرنس کو دیکھا, تو سب سے بڑے چیلنجز ان کے کیا ہیں, اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ اگر وہ مس ہینڈل ہوتے ہیں تو وہ ایک پرابلم اور ان کی پوری زندگی کے لیے ایک جو ہے نا وہ چیز بن جاتی ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس کے پرابلمز اور اسٹوڈنٹس کے بارے میں مجھے بتائیں, جو کہ ایک آپ نے پیٹرنس کو دیکھا, اور کون سے اسٹوڈنٹ زیادہ کامیاب ہو گئے جن کے آپ نے پیٹرنس کو آبزرو کیا کہ یار یہ ان میں یہ عادتیں تھی کہ مجھے لگا کہ ان سے بہتر جو ہے نا وہ مقام پر پہنچ گئے. اسٹوڈنٹس کے بارے میں دیکھو, تھوڑا سا پہلے میں یہ کہوں گا کہ جیسے قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھے کیا کرتے ہیں, ایمان لاتے. اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے, لیکن فرشتوں کو دیکھا نہیں, جنت کو دیکھا نہیں, جہنم کو دیکھا نہیں, لیکن پھر بھی ایمان ہے. جو اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا رہا سو وہ استقامت کے ساتھ سیدھے راستے پہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ ایک دن منزل کو پہنچ جائے گا. اب یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بالکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس وقت یہی ہے, ینگسٹر کے ساتھ یہی ہے. وہ کیا ہے, جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ مستقبل ایک شاندار مستقبل اور منزلیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, جس اسٹوڈنٹ کو اپنے بڑوں پر, اپنے بڑے یعنی چاہے والدین ہوں یا چاہے اساتذہ ہوں, کہ اس اسٹیٹمنٹ پر یقین آ جاتا ہے, وہ بچے منزلوں کو پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی یہ ہے سیدھی سی بات. تو آج کی جو یوتھ ہے اس کو دراصل کیا ہے, دو چیزیں. نمبر 1 کہ جب اس سے یہ کہا جاتا ہے, پہلی بات تو یہ کہ کلیئرٹی آف ٹارگیٹ ہی نہیں, ویژنز ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے. نمبر 1 سب سے زیادہ پرابلم. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو بتا بھی دیا جائے کہ یہ تمہارا ٹارگیٹ ہے, یہ تمہارا ویژن ہے, یا تمہیں فیوچر میں تم یہ کر سکتے ہو, تو ایسی صورت میں دوسرا کیا ہے, وہ ایک طرح کے خوف میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں میں پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں. تو دو چیزیں ہو گئی, ٹھیک ہے. ایک تو کہ ٹارگیٹ ہی نہ ہونا, اور دوسرا یہ کہ ٹارگیٹ اگر کوئی دے دے تو اس کے حوالے سے فیئر ہونا کہ میں اس ٹارگیٹ تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا. تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ینگسٹر کا جو ہے وہ کیا ہے, ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور جس کے حوالے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام ایجوکیشنسٹ کو جو ہے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام 8th کلاس سے شروع ہو جانا چاہیے, 7-8 کلاس سے جو ہے شروع ہو جانا چاہیے. کیریئرز کے بارے میں بچوں سے بات ہونی چاہیے, کیریئرز کیا ہیں, ان کیریئرز کے لیے کس قسم کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, یہ چیزیں بچوں کے سامنے رکھنی چاہیے, تاکہ بچے اپنی سوچ کے, اپنی سائیکی کے اعتبار سے, اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے جو چیز انہیں اٹریکٹ کر رہی ہے, جس چیز کے لیے وہ اپنے اندر پیشن پاتے ہیں, وہ ان چیزوں کو آپٹ کر کے اسی میں ایکسل کریں. ہم زبردستی بچے کو کیا کرتے ہیں, 9th میں لاتے کہتے ہیں تم کمپیوٹر سائنس کی طرف آ جاؤ, زبردستی ہم کہتے ہیں پری میڈیکل کی طرف آ جاؤ, زبردستی ہم کہتے ہیں پری انجینئرنگ کی طرف آ جاؤ. ارے بھائی, اس کو آپ نے اسکوپ بتایا کہ ان چیزوں کا اسکوپ کیا ہے, اسکوپ ہی نہیں پتا اس کو, بس آپ نے کہہ دیا تو اس نے لے لیا. اور اب یقین کریں کتنے اسٹوڈنٹس کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں جو بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو پری میڈیکل کے لیے بنا ہی نہیں تھا, یہ تو مجھے زبردستی ڈال دیا گیا. لیکن اس وقت جو ہے وہ واپسی کا راستہ بن چکا ہوتا ہے. تو یہ مسائل آ جاتے ہیں. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ جو ہے وہ ہمیں کیریئر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنے کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے. پہلے سے بچے کو دکھانا چاہیے یہ آپشن, یہ آپشن, یہ آپشن, یہ آپشن, اور پھر اس کے بعد لیٹ ہم چوز کہ وہ کیا آپشن کرنا چاہے, اور اس میں پھر بھی موجود رہیں کہ اگر وہ 2 آپشنس کے بارے میں کنفیوز ہو رہا ہے تو اس سے پوچھیں کیا چیز ہے جو میں جو ہے وہ شک میں مبتلا کرتی ہے. پھر اس کو بتائیں کہ بیٹا اس میں یہ ہے, پھر یہ ہے, اور پھر اس کے بعد کیا ہو وہ پھر چوز کرے کہ ٹھیک ہے یہ آپشن میرے لیے سب سے بہترین ہے, اس کیریئر کو میں پرسو کروں گا. دس از دا کلیئرٹی آف ٹارگیٹ. اب وہ کلیئرٹی آف ٹارگیٹ اور بالکل اس کا جب کلیئر مائنڈ ہے نا, ٹھیک ہے, تو کلیئر مائنڈ کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتا ہے نا تو اس کو یقین ہوتا ہے میں منزل کو پہنچوں. ایسے ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایک اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ ورلڈلی لائف میں کامیابی کے لیے, کہ ہم اس کو جو ہے وہ کلیئرٹی آف ٹارگیٹ دیں اور اس چیز کی طرف جو ہے اس کو لے کے جائیں جس میں اس کی صلاحیتیں, جس سے کمپیٹیبل اور پیشن اس کا. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. سر آپ نے بات کری کہ آپ جو ہے نا کنٹینیوسلی وہ آتی ہیں پوزیشنز آ رہی ہیں, تو کیونکہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے برین کس طرح کام کرتے ہیں, کیا وہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, کیا وہ جو ہے وہ محنت کر کے جو ہے نا وہ پوزیشن لیتے ہیں,
اور باقی اسٹوڈنٹس میں، اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے ان بچوں میں؟ بھائی یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2013 سے پہلے بھی انتھک محنت تھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس لیول کی محنت کی ہے. آپ یقین کریں کہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان اسٹوڈنٹس کو رات کو 11 بجے بلاتے تھے اور صبح فجر تک جو ہے وہ کیا کرتے تھے, کسی چیپٹر کا ریویژن دیتے تھے. چیپٹر کا پورے چیپٹرز کا ریویژن دیتے تھے اور جو ہے وہ اتنی محنت کی بھی. لیکن جو نتائج برآمد ہوئے وہ 2013 کے بعد, ایک تو نیت کے بقدر اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے. نیت جو ہے بدلی, پہلے نیت صرف مال تھا, اب نیت جو ہے وہ پیسے کے ساتھ ظاہر بات ہے پیسہ ضرورت ہے, لیکن جو ہے اس کے علاوہ کیا ہوا کہ نہیں یار یہ اس امت کا اثاثہ ہے, یہ اس قوم کا اثاثہ ہے, اس کے اوپر کام کرنا ہوگا اگر ہمیں اپنے ملک کو اور اپنے اس امت کو آگے بڑھانا ہے. تو جب وہ نیت بدلی تو اس کا تو اثر ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ وہ اکیڈمکس پہ جو محنت پہلے چل رہی تھی وہ اب بھی چل رہی تھی, بلکہ تھوڑی سی اس کو کیا کیا اسمارٹ موو, ہارڈ ورک کے بجائے اسمارٹ ورک کی طرف لے کے گئے. اور دوسرا جو کام ہوا ہے نا وہ ہے میچورٹی کا ڈیولپ کرنا. اور وہ یہی ہے کہ جب ہم نے بچوں کو کی کاؤنسلنگ کی اور بچوں کو بتایا کہ بیٹا جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو اس طریقے سے استعمال کرو, تو وہ صلاحیتوں کے صحیح استعمال کی وجہ سے کیا ہوا, ان کی انرجیز, ان کا ٹائم ڈرین ہونے کے بجائے صحیح جگہ لگنے لگا. اور جب ان کی صلاحیتیں صحیح طور پہ استعمال میں آئیں تو وہی محنت کیا کر گئی, پوزیشن میں کنورٹ ہو گئی. تو یہ اس یوں سمجھ لیں کہ پہلے ایسے جس طرح بچپن میں ہم نہیں کرتے تھے کہ صفحہ دھوپ میں رکھ دیا لیکن نہیں جل رہا اور کانویکس لینس لگا دیا تو کیا وہ جل گیا. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ کاؤنسلنگ سیشنز اس کانویکس لینس کا کام کرتے ہیں جو کہ ان کی انرجیز کو کسی ایک پوائنٹ پہ کنورٹ کر کے کیا کرتے ہیں, ان کے اندر زبردست قسم کی صلاحیتیں اور جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں اور وہ بھی ریزلٹس دے رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی صلاحیتوں کی اویئرنیس ہو, اسے بتایا جائے کہ بھائی یہ صلاحیت ہے تمہارے اندر اور اس صلاحیت کا اصل استعمال یہ ہے. اور پھر جب وہ کرتا ہے تو الحمدللہ وہ بچہ, اور صرف میں کہہ رہا ہوں پوزیشن ہولڈر نہیں, وہ بچے جو پوزیشن نہیں بھی لا رہے اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں, وہ بہت ترقی کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں مثال کے طور پہ پوزیشن تو وہ لا رہے ہیں جو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دماغی صلاحیتیں بہت دی ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ان سے بھی زیادہ ترقی کر رہے ہیں کچھ اور لوگ ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے, کیونکہ وہ ٹھیک ہے دے آر ناٹ بکش, لیکن ان کی دوسری ڈائمینشن بہت نیکسٹ لیول پر ہے. وہ اپنے بزنسز کر رہے ہیں, وہ اپنے بزنس میں نیکسٹ لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہر آدمی کی وہ اپنی صلاحیت کو ایکسپلور کر کے کیا کر رہا ہے اس میں نیکسٹ لیول پہ کام کر رہا ہے. اچھا میں نے دیکھا سر کہ ایک جس ٹائم پہ ہم پڑھتے تھے اور اس ٹائم کے اوپر بچوں کے پاس فیلڈ بھی کم تھی اور ان کا ٹارگیٹ NAD اور NUST اور یہ سب چیزیں ہوتی تھی. آج کے لیول کے اوپر ایک انٹرمیڈیٹ کا بچے کی کیا ذہن ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کس طرح آگے بڑھنا ہے؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک یہ فکس پیٹرن ہے کہ اگر آپ کی 9 میٹرک میں اچھی پرسنٹیج ہوگی تو اچھا کالج ملے گا, اچھا کالج ہوگا تو انٹر میں اچھی پرسنٹیج آ جائے گی, اچھی یونیورسٹی ملے گی, اور اچھی یونیورسٹی اگر آپ کو مل گئی تو پھر اچھی جاب ملے گی, اور اچھی جاب مل گئی تو اچھی گاڑی ملے گی, اور اچھی گاڑی مل گئی تو انشاءاللہ آپ کو تو اس طرح سے جو ہمارا ایک پیٹرن ہے. لیکن میری سوچ جو ہے نا وہ تھوڑی سی مختلف ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ یہ غلامانہ سوچ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا کا سب سے امیر شخص ایلون مسک ہے تو وائی ناٹ عبد الرحمان؟ دنیا کا سب سے کامیاب انسان عبد الرحمان کی نہیں. عبد الرحمان میرے لیے, میں عبد الرحمان سے میری مراد کوئی جنرک, وائی ناٹ عبداللہ, وائی ناٹ عبد الرحمان, یہ لوگ کیا ہیں دنیا کے جو امیر ترین جو ہے وہ ایسا کوئی شخص بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ہم لوگوں کی سوچ جو ہے وہ کیا ہوئی ہے
وہ جاب پر آ کر اینڈ ہو گئی کہ بس ایک اچھے پیسوں والی نوکری کرنی. تو جب پہلے سے انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نوکر مطلب غلام بنوں گا, تو پھر ایسے سوچتا ہوں کیسے وہ خود ہی اس نے اپنا آپ کنفائن کر لیا. اللہ نے تو ایٹم کے اندر کتنی انرجی ہے دنیا دیکھیں گی, ایسا ہی ہے. اور اللہ نے جس بندے سے کہا کہ تو اشرف المخلوقات ہے, ون آف مائی بیسٹ کریچر, اس بندے نے اپنی طاقت کو پہچانا ہی نہیں, وہ کہہ رہا ہے میں غلام بنوں. تو یہ معذرت کے ساتھ بہت جو ہے وہ چھوٹی, مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ کنفائن کرنا یہ مناسب نہیں. تو ایک بڑے براڈر اسپیکٹرم پہ سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر دا مائل اسٹون. ٹھیک ہے, اچھی پرسنٹیج کے ساتھ جو ہے وہ پرائڈ کے ساتھ کسی بھی اسٹیج کو کراس کرنا, فیز آف لائف کو کراس کرنا, یہ ایک مائل اسٹون ہے. اچھی پرسنٹیج کے ساتھ آپ نے میٹرک کیا, دیٹس گڈ, یعنی آپ نے ایک مائل اسٹون اچھے انداز سے کلیئر کیا. پھر آپ دوسرے مائل اسٹون کو گزرتے ہیں, پھر تیسرے مائل اسٹون سے گزرتے ہیں. لیکن جو ہے وہ آپ کو یہ مائنڈ سیٹ آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے, غلامی کرنی. مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ ترقی کا یہ سفر بہترین انداز میں زندگی کی آخری سانس تک جاری رکھنا ہے. تو یہ سوچتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ چیز اس انداز سے ہونی چاہیے, اور یہ چیز جب انشاءاللہ اس انداز سے ہوگی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ, اور یہ اس انداز سے الحمدللہ ہمارے یہاں اللہ کے فضل سے ہو بھی رہا ہے. اور کچھ عرصے میں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ابھی بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایسی اسٹریٹجک پوزیشنس کے اوپر الحمدللہ موجود ہیں کہ جس پہ عمومی طور پر جو ہے وہ کراچی بورڈ کے اسٹوڈنٹس کا پہنچنا بہت محال ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر جو حکمت اور بصیرت ہے, میچورٹی ہے, وہ ماشاءاللہ نیکسٹ لیول کے اوپر. صحیح. اچھا سر, یہ کریکٹر ٹریٹس کی ہم بات کر رہے تھے کہ کون سی کریکٹر ٹریٹس ایسی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندہ اپنا انالیسس کرے ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو سننے کے بعد, تو وہ دیکھ لے کہ یار میں کس طرف ہوں, تو کون سی کریکٹر ٹریٹس ایسی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور کون سی کریکٹر ٹریٹس ایسی ہیں جو کہ ہونی چاہیے. مطلب جتنا جلدی انسان اپنے اندر وہ کریکٹر ٹریٹس ڈیولپ کر لے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کی کامیابی کے لیے یا اس کی جو ہے نا وہ آگے بہتری کے لیے. اس میں کہوں گا باادب بانصیب. تو سب سے پہلی چیز جو کہ کسی انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں عاجزی سب سے پہلی چیز ہے. یہ عاجزی آپ کو 10 برائیوں سے بچاتی ہے, اور آپ کے اندر خوبیوں کے لیے آپ ایک اسپنج کی طرح بن جاتے ہیں. کیپ ایبزاربنگ. پھر آپ کے اندر خوبیاں آتی چلی جاتی. اور سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑوں کی باتوں کو لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب سے بہترین طریقہ کار سیکھنے کا یہی ہے کہ جو عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ تیز تر ترقی کریں اور تیزی سے آگے کی طرف بڑھیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلا ٹریٹ آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے اپنے سب سے پہلے عاجزی لے کر آئیے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یعنی جس میں آپ سے کہا نا کہ یعنی یہ کچھ چیزیں ہوتی کہ بس ایک انسان کہتا ہے یار, یعنی جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ ینگسٹر کہتے ہیں کہ سونا ہے اور جو انٹرٹینمنٹ تو ضروری ہے. سوری ٹو سے, لیکن یہ زندگی سونے کے لیے نہیں, بس ایک دفعہ جا کے قبر میں سو جاؤں گا. اور انٹرٹینمنٹ کی جو لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کیا تمہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد میں انٹرٹینمنٹ محسوس نہیں ہوتی؟ اگر تم اپنے مقصد کی جدوجہد کر رہے ہو اور تم اس سے ریفریش نہیں ہو رہے, تم اس سے انرجائز نہیں ہو رہے, تو بھائی معذرت کے ساتھ تم غلط سمت میں جا رہے ہو. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا ہو, آپ یو شوڈ بی ویری پیشن. جو آپ کا پیشن ہے آپ وہ کر رہے ہو, اور وہ آپ کا واقعی پیشن ہے وہ کیسے چلے گا کہ آپ اسی سے انٹرٹین, وہی آپ کے لیے انرجائزر ہے, وہی آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے, وہی آپ کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہے. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یو آر گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن.
اور یہ چیز کیا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ کیا کرے گی, آپ کو ایکسل کرے گی, آپ کو جو ہے آپ کی منزل کی طرف یہ چیز ہونا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ عاجزی کے بعد کیا ہو, بندہ جو ہے وہ اپنی راحت سکون اپنے مقصد کے اندر ہی تلاش کرے جس چیز کے لیے وہ دو کر رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تھکنا نہیں چاہیے, تھکنا نہیں چاہیے. بس ایک دفعہ تھکوں گا اور ایک دفعہ جا کے سو جاؤں, بس یہ اس کا جو ہے وہ انداز ہونا چاہیے سوچنے کا. پھر آپ دیکھیں اگر یہ 2-3 باتیں آپ اختیار کر لیں, بتاؤں پھر باقی ساری چیزیں آپ کے اندر آتی چلی جائیں, باقی چیزیں بس خود بخود انشاءاللہ آتی چلی جائیں. تو اس طرح سے. اچھا سر, آپ کا مشاہدہ رہا ہے ایز اے پیرنٹ بھی کچھ نصیحتیں کریں کہ ایک بچے کو کس طرح پروان چڑھانا چاہیے, اسکول لائف اس کی کیسی ہونی چاہیے, اسکول لائف میں اس کا ویژن کیا ہونا چاہیے, اور اس کے بعد کیا ویژن ہونا چاہیے, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچے کو گیج کرتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ وہ اپنے بچے کو گیج کر رہے ہوتے ہیں اس کے ریزلٹس سے. تمہاری اتنی پرسنٹیج آئی ہے, تمہاری اتنی پرسنٹیج نہیں, تمہارا اتنا اسکور آیا, تمہارے کزن کا اتنا اسکور تھا, وغیرہ وغیرہ. دس از ناٹ دا کرائٹیریا. اپنے بچے کو اس طرح سے جج نہ کریں, اپنے بچے کو ہرگز بھی اس طرح سے جج نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ میں نے کسی پروگرام میں دیکھا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے حضرت کہ وہ ایک صاحب اپنے بچے کو ڈانٹ رہے تھے کسی کے سامنے کہ تمہاری جو ہے وہ یہ کیا ہوا ہے, تمہاری 80% آئی ہے, یہ کوئی پرسنٹیج ہے؟ تو جو ہے وہ ان صاحب نے وہ والد اپنے بچے کو ڈانٹ رہے تھے, ان صاحب سے رہا نہیں گیا, انہوں نے کہا کہ آپ کی 9 میں کیا پرسنٹیج تھی؟ تو اگر یہ 80 لا کر جو ہے برا بچہ ہے تو کیا آپ 60 لائے تھے, تو کیا یہ بچے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ برے باپ؟ تو یہ تو بہت نامناسب طرز عمل ہے کہ آپ اپنے بچے کو پرسنٹیج کے ذریعے سے ناپ رہے ہیں کہ اگر پرسنٹیج اچھی آ گئی تو اچھا بچہ ہے, پرسنٹیج اچھی نہیں ہے تو اچھا بچہ نہیں. تو یہ جو ہے وہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے بچوں کو جو ہے وہ گیج کرنے کا. اسی طریقے سے میں نے جو ہے وہ آس پاس کچھ لوگوں کو اس طرح سے سوچتے ہوئے دیکھا کہ جو ہے وہ پیرنٹس کہتے ہیں, ہم جب ان سے پوچھتے ہیں آپ اپنے بچوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے یہ الفاظ باقاعدہ طور پہ کہے کہ ہمیں جو ہے وہ اچھا ڈاکٹر نہیں چاہیے, ہمیں انجینئر نہیں چاہیے, ہمیں ایک اچھا انسان چاہیے جو مخلوق کو نفع دینے والا ہو, جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کم از کم ایذا رسانی کا سبب نہ بنے. تو میں اگر اپنی اولاد کے لیے بھی کہوں نا تو آپ یقین کریں کہ میرا بچہ ایک ٹرو پریکٹسنگ مسلم ہو, اس سے بڑی سعادت میرے لیے کچھ کوئی نہیں اس دور میں, کوئی سعادت نہیں. تو جو ہے وہ کیونکہ معذرت کے ساتھ کوئی بہت بڑا ڈاکٹر اور بہت بڑا انجینئر ہے, لیکن اگر اس کی ذات سے جو ہے وہ مخلوق کو نفع نہیں پہنچ رہا, اس کی ذات سے وہ اس کی ذات دوسروں کے لیے تکلیف اور ضرر کا سبب ہے, تو اس کی ایجوکیشن پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں پیرامیٹرز کو چینج کیے جانے کی بہت سخت ضرورت ہے. صحیح. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسان جب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور درمیان میں وہ اوبیسلی تھک جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے نہیں ہو رہا ہوتا, صحیح ہے نا. اگر کوئی بچہ میٹرک تک مطلب نہیں پڑھ کے آیا اس طریقے سے, اور ہم اس کو انٹر میں یا دکھا رہے ہیں کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے اس دنیا کے اندر, یا تم نے NLD کے اندر جانا ہے یا پھر دوسری جگہ پہ جانا ہے, تو اس سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر پا رہا. تو آپ اس کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں آگے بڑھنا پڑے گا, تو کس طرح آپ موٹیویٹ کرتے ہیں ان بچوں کو؟ بھائی یہی چیز ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہی ہے کہ ہم جب کسی یونیورسٹی کا نام بچوں کے سامنے لیتے ہیں کہ جسے آپ نے نرس جانا ہے, یا آپ نے پیاز جانا ہے, یا آپ نے NLD جانا ہے, پاس جانا ہے, تو بنیادی طور پہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو یہ کہیں کہ آپ نے اس یونیورسٹی آنا ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک بڑا ہدف دینا, بڑا ہدف, اور جو ہے وہ اس بچے کو اسٹرگل کرنا سکھانا کہ کسی بڑے ہدف کو طے کرنے کے بعد آپ کیسے اسٹرگل کرتے ہیں. سم ٹائم آپ ہدف تک پہنچ جاتے ہیں, سم ٹائم آپ نہیں پہنچتے,
آپ کا کام اسٹرگل کرنا تھا ان ٹو پیراڈائم، ان ٹو پرسپیکٹو. اگر آپ نے اسٹرگل کی، آپ وہاں نہیں بھی پہنچے، آپ کامیاب ہیں کیونکہ آپ نے اسٹرگل کی. کامیابی کا معیار منزل پہنچنا نہیں، کامیابی کا معیار جو ہے وہ اسٹرگل ہے. کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہدف حاصل نہیں کیا تو آپ کامیاب نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی کا اصل معیار کچھ اور رکھا ہوا. پھر ونس اگین میں کہوں گا کہ نسٹ از ناٹ یور ٹارگیٹ، اٹس اے مائل اسٹون ٹورڈز ٹارگیٹ. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نسٹ کے بجائے کوئی اور یونیورسٹی کیا رکھا ہو، مائل اسٹون رکھا ہو ٹورڈز نیکسٹ لیول ٹارگیٹ. ہو سکتا تھا کہ نسٹ سے آپ کوالیفائی کر کے آپ ایک انجینئر بنتے اور کسی کمپنی کے اندر کیا کرتے، امپلائمنٹ اختیار کر لیتے، ونس اگین آپ جاب. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو وہ آپ نس تک نہیں پہنچ پائے، آپ نے یا تو اس کی وہ پرسنٹیج سیکیور نہیں کی یا اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ نہیں کر پائے. لیکن دین کیا ہوا، آپ دوسری یونیورسٹی سے گئے، دوسری یونیورسٹی سے فار ایگزامپل آپ نے بزنس میں آپ نے گریجویشن کر لی اور آپ نے اپنا بزنس امپائر کھڑا کر لیا. اب مجھے بتائیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسے بزنس امپائر کے مالک ہوں جس کے اندر نس سے کوالیفائڈ سینکڑوں انجینئرز کام کر رہے ہوں. تو اب بتائیے کہ جو آپ کے لیے وہ بزنس اسکول زیادہ بہتر ثابت ہوا یا نس بہتر ثابت ہوا؟ نس اگر ہوتا تو آپ شاید اب ساری زندگی غلامی کی زندگی گزارتے. لیکن آپ بزنس اسکول سے اگر آپ کوئی جو کسی کوئی بزنس امپائر کھڑے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو لوگ آپ کے نیچے کام کر رہے ہوں گے. صحیح ہے. تو یہ اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ آپ بڑے ٹارگیٹ سیٹ کریں اور ان کے لیے اسٹرگل کریں. رادر یہ کہ اگر وہ چیز نہیں مل پائے تو آپ کہہ رہے ہیں لو بھائی میں تو منزل کو پہنچا نہیں، میں ناکام ہو گیا. تو یہ ناکام نہیں ہوئے، تو یہ اصل منزل بہت آگے ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے. یہ راستہ اللہ نے آپ کے لیے چوز نہیں کیا، آپ کے لیے دوسرا راستہ چوز کیا، آپ دوسرے راستے سے چلے جاؤ. ایسا ہے تو ناٹ اے بگ ڈیل، یہ مسئلہ نہیں ہے کوئی. اچھا سر، ابھی ایک پوری روش پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس چلے گئے انٹر کے بعد، یونیورسٹی کے بعد. تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ تو کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے؟ اس کے اندر دو انداز سے میں جواب دوں گا. پہلا تو یہ ہے کہ یہ نوجوان بچے جو ہے وہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ملک سے باہر چلے گئے. اگر ہم نے ان کو صحیح طور پر کاؤنسل کیا ہوتا، ان کے ویژنز اسٹیبلش کیے ہوتے، ان کو ان کی صلاحیتوں کو ان کے اوپر ایکسپلور کر دیا ہوتا، تو یہ انہیں یہیں پر کیا ہوتا، یہی انہیں اجڑا چمن نظر آ رہا ہے نا، یہ اسی اجڑے چمن کو دوبارہ سے کیا کرتے آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے. تو یہ پہلی کوتاہی تو معذرت کے ساتھ ہماری کوتاہی. ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اگر آپ سسٹم سے کیا ہیں بالفرض، سسٹم سے اگر آپ ڈسٹربڈ ہیں کہ نہیں یہاں سسٹم چینج نہیں ہوگا، تو جو ہے وہ کل کا سسٹم آپ ہیں. کل کا سسٹم آپ ہیں. جو نیکسٹ لیول کی جو پوزیشنز ہیں، آپ انشاءاللہ ان پوزیشن وہ لوگ جو نیکسٹ پوزیشنز پہ موجود ہیں وہ ہمیشہ وہاں نہیں رہیں گے. ان سے پہلے والے نہیں رہے، ان سے پہلے والے نہیں رہے، وہ نہیں رہیں گے. اور جب یہ لوگ بدل رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اس مقام پہ موجود ہیں، اور آپ جب اس پوزیشن پر ہوں گے تو پھر تو آپ کے ہاتھ میں طاقت ہوگی نا کہ آپ سسٹم کو بدلیں، تو آپ بدل دیں. اور آپ کا نام یاد رکھا جائے گا کس کے اندر؟ ان لوگوں کے اندر جو پاکستان میں کیا ہوا، ریولوشن لے کر آئے، جو پاکستان کو جو ہے پاکستان کو امت مسلمہ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے گئے. تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا نام ان میں آئے گا. تو امت مسلمہ کبھی زوال کا شکار تھی. تو یہ جو ہم لوگ جو ہے وہ آج کل وہ ارطغرل سے اور جو ہے وہ عثمان سے جو انسپائر ہو رہے ہیں، تو یہ لوگ کیا تھے؟ یہ ریولوشن لانے والے تو تھے. اگر یہ لوگ ریولوشنری نہ ہوتے تو شاید خدا نخواستہ مسلمانوں میں زوال مزید آتا. تو اس طرح سے اگر آپ جو ہے ہمت ہار دیں گے تو مناسب نہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ ہماری غلطی، اور ہماری غلطی کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو وہ ویژنز ان کے اسٹیبلش نہیں کیے، ان کو جو ہے وہ اس اندھیرے میں جو ہے روشنی کی کرن نہیں دکھائی، جس کی وجہ سے یہاں چلے گئے. دوسرا پرسپیکٹو جو یہاں سے جا رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ آپ لوگوں کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ آپ کے حال پہ رحم فرمائے.
اور اللہ آپ کی نسلوں پر رحم فرمائے. اس لیے کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ وہاں جا کر ضرور تحقیق کریں کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کی دوسری اور تیسری نسل جو ہے وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں. تو دنیا کے پیچھے یوں نہیں دوڑنا چاہیے کہ آپ خدا نخواستہ کیا ہو آپ کی نسلوں میں کوئی ایسا پیدا ہو جو کہ ایمان سے خدا نخواستہ خالی. کیا کر رہے ہیں؟ ابھی اولاد نہیں ہے اس لیے آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ کر لیا. لیکن جو ہے وہ جو اولاد والا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ انسان کے دل پہ کیسی گزرتی ہے جب لمحے بھر کوئی یہ بات چھو کے گزر جائے کہ میرا بچہ خدا نخواستہ جو ہے وہ کسی تکلیف کا شکار ہو کر قیامت کرو. تو اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہر وہ کوشش جو انسان کر سکتا ہے اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اسے کرنا چاہیے. رادر کہ وہ بس وہ کہے کہ 2 پیسے کم مل رہے ہیں. یار کیا تقدیر پہ بھروسہ آپ کا ختم ہو گیا؟ کیا ہم نے جو ہے وہ سورہ وہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل نہیں پڑھے تھے؟ والقدر خیری ہمیں نہیں پتا. ہم بھول گئے کہ ہماری تقدیروں میں رزق کی معیار اور مقدار مقرر ہے. تو پھر ہم کیوں جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں؟ تو ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا اس حوالے سے وی شوڈ ریکنسیڈر آور سیلف. اور اگر چلیں بالفرض جو ہے وہ امیگریٹ کرنا پڑ رہا ہے موو کرنا پڑ رہا ہے تو کم از کم ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پر بہرحال اپنی نسلوں کی حفاظت نسلوں کے جو ایمان کی حفاظت کیا ہو وہ ممکن ہو سکے. رحم کریں اپنی جو ہے وہ آنے والی نسلوں پر. جو ہے وہ ماشاء اللہ آپ اپنے ایمان میں مضبوط ہیں لیکن جو ہے وہ سراؤنڈنگ کا امپیکٹ آتا ہے. صحبتیں سراؤنڈنگس کیا کرتی ہیں امپیکٹ ڈالتی ہیں. محض ایک موبائل فون نے آپ خود بتائیں ایمانداری سے کہ ہماری نسل کو کہاں سے کہاں تک پہنچا. تو اگر موبائل فون اتنا انفلوئنس کر سکتا ہے تو پھر اس صورت میں اگر سراؤنڈنگ میں صرف کیا ہوں خرافات ہوں تو پھر اس صورت میں کہاں سے پازیٹیو انرجی آئے گی؟ کہاں سے جو ہے وہ پازیٹیو وائبس آئیں گی؟ بچہ کیسے جو ہے وہ نیکی پہ قائم رہ پائے گا؟ پھر تو اللہ نہ کرے ایک دن بہت مشکل آ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ہمیں اس قسم کے ایکسٹریم ڈیسیجنز لینے سے پہلے سوچنا چاہیے. اس قسم کے حالات جو ہے وہ پہلے بھی آتے رہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو ان مشکل حالات سے نکالا ہے ٹھیک ہے اور اس ملک کو مشکل حالات سے نکالا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پر امید رہنا چاہیے. پاکستان انشاءاللہ ان مشکل حالات سے باہر آئے گا. انشاءاللہ پاکستان امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ. اور ہم ضرور انشاءاللہ امت مسلمہ جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ اس پوری اقوام عالم کو انشاءاللہ کیا کرے گی لیڈ کرے گی انشاءاللہ. اچھا سر میں آخری مجھے لگتا ہے کہ اچھا خاصا وقت ہو گیا تو میں چاہوں گا کہ جو ہے نا وہ آپ میری کوشش وہ ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکوں یا ان لوگوں کے لیے ہم ویڈیوز بنائیں کہ ایک تو وہ جو کہ صرف سوچ رہے ہیں یا خیالوں کے اندر ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ایکشن کوئی نہیں لیا ایک تو وہ اور دوسرے وہ جو کہ اسٹارٹ کر چکے ہیں لیکن درمیان میں کہیں نہ کہیں اسٹک ہیں. تو ان دونوں کو اگر آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں تو ایڈوائس دے سکتے ہیں. Connect yourself with those who are successful. صراط الذین انعمت علیہم. وہ لوگ جو کہ کامیاب ہو گئے اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کر. یا وہ لوگ کچھ اللہ نے ایسے لوگ بھی بنائے ہیں جو ہزاروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی کے راستوں پہ گامزن کر چکے. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کریں ان سے کنیکٹ کریں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی لیے پیدا کرتا کہ وہ ڈیولپمنٹ. جی میری زندگی میں بہت بڑا کردار ہے جو ہے وہ ریولوشن لانے میں یمین الدین صاحب کا سلیمان احمد صاحب کا عمیر ملک کا. یہ میرے بہت بڑے محسن ہیں. میں جو ہے اپنی زندگی میں ان کے کردار کو کبھی بھی فراموش نہیں کر پاؤں گا. تو چاہے اسپرچول گروتھ ہو یا چاہے جو ہے ورلڈلی گروتھ ہو کنیکٹ یور سیلف ود دوز جو کہ جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے آر دی بلیسڈ ونس. اور جو ان کے ساتھ کنیکٹ ہوگا پنکھا چل رہا ہے وہ چلایا میرے لیے آپ چونکہ میرے قریب بیٹھے ہیں اس لیے آپ کو بھی آ رہی. تو اللہ دے آر بلیسڈ ونس دے آر چوزن ونس. تو ان کے ساتھ اگر آپ کنیکٹ ہوں گے انشاءاللہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو کامیاب ہو گئے صراط الذین انعمت علیہم. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. بس ہمیں کیا کرنا ہے ان کے راستے پہ چلنا. فالو دیئر فٹ اسٹیپس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایسے لوگوں سے کنیکٹ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے کامیابی کا سفر جو ہے وہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا.
اور بیچ میں ایک بات آپ نے پوچھی تھی تو وہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ کیپ کنیکٹڈ ود یور مینٹور. یعنی ایسا ہوتا ہے انرجی کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے, کبھی کم بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے. تو جس زندگی کے جس فیز میں بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ انرجی کی لوور سائڈ پر ہے, تو اس زندگی کی اس فیز میں پھر آپ کو کہا ہوگا یو ول ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف ود یور مینٹور. کیونکہ جس شخص نے آپ کی زندگی میں انسپریشن لے کر آئی نا, وہ انسپریشن آپ کی اب ہمیشہ قائم رہے گی. جب آپ ڈاؤن ہونے لگے, کنیکٹ یور سیلف ود ہم ود ہر. اور بھی کیا ہوگا, یہ چیز جو ہے وہ کیا کہے, اٹ ول کیپ یو موٹیویٹڈ. اینڈ آپ جب آپ باہر نکلیں گے نا, ابھی تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں, ایسا ہی ہے, میں کیا کرتا ہوں تمہیں بتا دو, پتا نہیں میں کیا کرنے والا ہوں. بس وہ کوئی مشکل نہیں ہے, میں اس پریشانی کو ایسے جو گرا دوں گا, میں اسے ایسے ہٹا دوں گا. آپ جس سے مل کے نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کچھ نہیں تھا یار, میں پتہ نہیں میں کیوں پریشان تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک میں اپنی طرف سے سوری ڈس آرڈر ہو جائے گا, آپ لوگ اس کو مینج کر لیں گے. میں ایک چند باتیں میرے دل میں وہ میں کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے میرا انٹروڈکشن جو ہے وہ ایز اے ٹیچر کرایا, تو میں جو ہے وہ پھر ایک دفعہ کہنا چاہوں گا اساتذہ کرام سے, 2 شعبے میں سوچتا ہوں ان میں کبھی بھی اخلاقی زوال نہیں آنا چاہیے. ایک ڈاکٹر اور دوسرا استاد. تو یہ ان لوگوں کو اپنی ویلیو کو سمجھنا پڑے گا, اور خاص طور پر استاد کو میں ریکویسٹ کروں گا یار کہ اگر یار آپ کو پیسہ ہی کمانا تھا, صرف پیسہ آپ کا مقصد تھا یار, تو اور بہت سارے شعبے تھے اور بہت شعبے تھے. اللہ کے واسطے اس شعبے کو اتنا کمرشلائز نہ کریں. یہ ٹیچر ہیں آپ کوئی موبائل فون کا پیکج نہیں ہے کہ جو ہے وہ جب وہ پیکج ختم ہو گئے تو نہیں بولوں گا, کیونکہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے اس لیے میں نہیں بولوں گا. تو یہ مناسب نہیں ہے, یہ اتنے کمرشلائز نہ ہو. اسی طریقے سے آپ کا مقصد بچے کو ایسی تعلیم دینا نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ATM مشین بن جائے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ یعنی آپ کا جو مقصد ہے اس کو آئیڈینٹیفائی تو کرے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اللہ پوچھے گا, اللہ نے آپ کو مقام دیا, وہ مقام استاد ایک بچے کے لیے کیا ہے, روحانی باپ کی طرح ہے. اللہ نے آپ کو وہ, اور روحانی باپ کا مقام اس کے جو عدم سے وجود میں لانے والا باپ ہے اس سے زیادہ ہے. تو آپ کا مقام بہت بڑا ہے. تو جتنا بڑا مقام ہے پوچھ بھی اتنی بڑی ہوگی. آپ کیوں اس چیز کو نہیں ریلائز کریں کہ کل قیامت کے روز اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ مقام دیا تھا, تم نے بچے کے ساتھ کیا کیا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کیا رول دیا ہے اور ہم اس کے اگینسٹ کیا ہم اس کی ریکوائرمنٹس فلفل کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ انصاف کرنا بہت ضروری ہے, لیکن صرف سبجیکٹ نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں جو کہ وہ اس پروفیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی فلفل کرنے کی کوشش کریں. میں اسی طرح سے کہوں گا کہ کیا دن بھر میں ہم جو ہے وہ الحمدللہ متعدد مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, کیا ہم ایک دفعہ بھی اپنے بچے, میری مراد میری منہ پہ جو لفظ آیا اپنے بچے سے میری مراد ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے, کیا میں ایک دفعہ بھی دعا کرتا ہوں؟ کیا کبھی ہوا ایسا کہ میرے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے اپنا غم شیئر کر لیا؟ بہت بڑی بات ہے اگر اسٹوڈنٹ آپ سے اپنا غم شیئر کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کے اندر جو کیا ہے کوئی اپنا دیکھا. کیا آپ نے کبھی اس کے غم کو سن کے اس کے لیے دعا کی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ رات کے آخری پہر میں آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کی کامیابی کے لیے اللہ سے رو دعا مانگی؟ تو یہ بہت بہت بڑی چیز ہے. یہ بہت یہ ریکوائرمنٹ ہے اس منصب کی, اس پروفیشن کی جو وہ ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو یہ کرنا ہوگا. اور جب تک میں سوچتا ہوں اساتذہ اس اپنے مقام کو نہیں پہچانیں گے تب تک جو ہے وہ اس امت کا اور اس قوم کا جو ہے وہ اوپر آنا بہت مشکل ہوگا. یہ کسی ایک کے کرنے کا, کسی ایک انسٹیٹیوشن کے کرنے کا کام ہے. یہ ایٹ لارج اس وقت جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں میں بلکہ ویلکم کروں گا تمام جو ہے وہ اداروں کو, چاہے اسکولز ہیں, چاہے کالجز ہیں, چاہے کوچنگ سینٹرز ہیں, ان تمام اداروں کو میں ویلکم کروں گا کہ آئے ہم مل کر یہ کام کرتے ہیں. یہ کسی ایک فرد کا, کسی ایک ادارے کا نہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے.
اور اگر ہم نے اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھا دیا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ کیا ہوگا انقلاب آئے گا, بہت خوبصورت انداز سے آئے گا, اور اس کے بہترین نتائج ہوں گے جو انشاءاللہ جو رہتی دنیا کیا کرے گی اس کو آبزرو کرے گی انشاءاللہ, اور اللہ کے یہاں انشاءاللہ اس کا بہترین اجر محفوظ ہے. صحیح ہے. اللہ کے یہاں بہترین اجر. میں جو ہے وہ اپنے میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں, تو 3 بڑے ہیں ایک چھوٹا ہے, تو وہ بچے نماز نہیں پڑھ رہے تھے, تو میں ان کو ڈانٹنے لگا, تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے کوئی بات نہیں. اس وقت میرے کوچنگ میں 700 بچے تھے, میرے 700 بچے اور ہیں جو وہ نماز پڑھیں گے نا میرے لیے وہ صدقہ جاری ہے. میں غصے میں تھا, میں ڈانٹ رہا تھا اپنے بچوں کو, اور بے ساختہ میری زبان سے یہ نکلا کہ میرے 700 بچے اور میرے وہ 700 بچے جب نماز پڑھیں گے وہ میرے لیے صدقہ جاری ہیں. یار consider these students as your sons and daughters. ہزاروں بچے سوچیں یار کسی شخص کے کتنے بچے ہو سکتے ہیں نا, ایسے ہی 3 4 5 بس, لیکن استاد کے تو ہزاروں بچے ہوتے ہیں. وہ ہزاروں بچے اس کے لیے صدقہ جاری ہیں اگر وہ ان کی صحیح تربیت کر گزرے, انہیں صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دے جائے تو اس کے لیے تو بھائی آخرت میں بہترین ٹھکانا ہے. ٹرائی ٹو ریئلائز اٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی ریئلائزیشن بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. مقدر میں اتنا اللہ نے لکھ دیا ہے, وہ کوئی کہیں نہیں جانے والا, کہیں نہیں جانے والا. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. محض دو پیسوں کے لیے جو ہے وہ اپنے اس پروفیشن سے جو ہے نا ہمیں بے وفائی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ میری جو ہے وہ آجزانہ سی آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ تمام اساتذہ سے جو ہے وہ درخواست ہے. جزاک اللہ. اچھا سر, میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ آپ کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا, اب تک ہم مطلب آپ نہیں کیمرے کے سامنے اس طرح آئے ہیں, اور آپ نے, میں نے اکثر آپ سے شیئر بھی کیا, آپ کو پتہ بھی ہے میری بیٹھک کا کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا تھا, تو اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہت احسان مہتاب چونکہ میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے اور جو ہے وہ he is one of those students جو کہ اب تک بھی ماشاءاللہ, کتنی ایج ہو گئی بھائی؟ میری 29 سال. ہاں, تو یہ حضرت جو ہے ماشاءاللہ 2 سال کے لیے میرے پاس آئے تھے, لیکن وہ 2 سال میرے خیال 13 سال کے قریب ہو گئے. یہ 13 سال سے آپ مجھ سے مسلسل کنیکٹڈ ہیں. کوئی ایسی عید نہیں گزری جس میں جو ہے وہ حسان مہتاب مجھ سے ملنے نہ آئے. ایسے ہی. اور یا پھر جو ہے وہ اس نے پہلے یہ پہلے آداب کا ہم کو ملوز خاطر رکھا, پہلے فون کیا سر آپ اویلیبل ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ملنے آتا تھا. تو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ ادب اور آداب ہے جس نے اللہ تعالیٰ, جس کے بقدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ ترقی دی, کامیابی دی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے جو آپ کی ماشاءاللہ اپنے پلیٹ فارم سے یہ کام کر رہے ہیں, یہ بڑا کام. یہ چیز ہمیں نہیں دکھنی چاہیے کہ آپ کے ملین ویوز ہیں یا جو ہے وہ ویوز کا میں آپ کے سبسکرائبر زیادہ ہے. اللہ کے یہاں اگر قبولیت مل گئی تو آپ کی نیا پار ہے, آپ کی نیا پار. اٹ ڈزنٹ میٹر. ہمیں کبھی کبھی موٹیویشن سیشن کی نہیں کچھ لوگ بلاتے ہیں, یا جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی بلاتے ہیں, تو کہتے ہیں ہمارے یہاں تو 6 بچے آپ آ جائیں گے. میں نے کہا ایک بھی ہوگا میں آؤں گا, کیونکہ میں اس ایک کے لیے آ رہا ہوں جس کی مجھے رضا چاہیے. تو بھائی آپ کا جو مقصد ہے وہ چونکہ ماشاءاللہ جو ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے, کہ اللہ نے جنہیں کامیاب کر دیا آپ ان کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں, ان لوگوں جیسے آپ نے کہا نا کہ تجربات سے فائدہ اٹھائیں. تو آپ اگر تجربے کار کے تجربے سے دوسری مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق پر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اللہ کے یہاں اگر یہ قبول ہو گیا تو انشاءاللہ اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سر. اچھا, یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا آپ کے لیے تحفہ ہے. میری زندگی کے اندر جو نا وہ کتاب ڈائری نے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے, اور جس کے اندر ہم ٹاسک لکھ لیتے ہیں اپنے جس میں چیزیں ہم کر لیتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے نا ایز اے گفٹ دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کے لیے مجھے ڈائری کی بہت سخت ضرورت پیش آ رہی تھی, مجھے خریدنے والا تھا الحمدللہ.
یار یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر دے. جزاک اللہ. کیا بات ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، آپ لوگوں سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اور اس پورے پوڈ کاسٹ میں یا اس پوری کی پوری کنورزیشنز کے اندر ہماری بات چیت جو ہوئی ہے وہ زیادہ تر ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر اور ایک ٹیچر کے اوپر ہوئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ابھی ہیں وہ اس کو سنیں بھی, اور اس میں جو ہم نے باتیں کری ہیں اس کو کوشش کر کے آج ہی اپنی ڈائری کے اندر یا اپنے ہی جو ہے نا وہ کسی جگہ کے اوپر لکھیں اور اس کو آج سے ہی اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کریں اور اپنی لائف کو بہتر سے بہتر بناتے رہیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ.